अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हंगामा खेजी है जनाब सियासत में, और सबसे ज़्यादा जो बड़ी खबर रात से छाई हुई है वो है जी नई पार्टी के क़याम के हवाले से। वैसे तो मुझे इस नई पे भी बड़ा एतराज़ है, क्योंकि मुझे तो इसमें कोई नया बंदा नज़र नहीं आया अभी तक। लेकिन बहरहाल जनाब नई पार्टी बना दी गई है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इसका नाम है, और इसकी बाकायदा एक अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। कौन कौन इसमें शामिल है और पीटीआई के जो लोग गए हैं इसमें, उसके ऊपर जो रिएक्शन है लोगों का वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो मैं आपसे अभी डिटेल में डिस्कस करूंगी इस वीलॉग में। और थोड़ी सी बात करेंगे जनाब इसहाक डार साहब की बोंगियों की, जो कि आज उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे के बाद मारी हैं, और थोड़ी सी उस पर कुछ कमेंट करेंगे। तो आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अहबाब में इस चैनल से मुतालिक बताएं भी। अच्छा, बेशतर इससे कि मैं आपको ये पार्टी से मुतालिक कुछ चीज़ें बताऊं, मैं एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करना चाह रही हूँ कि जो मेरा कल का वीलॉग था उसमें मैंने कुछ तंजिया अंदाज में बात की हुई थी कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बिल्कुल मौजूद हैं, मुल्क में हो रही हैं, बड़े पैमाने पर हो रही हैं। बहुत सी तंजीमें इसके ऊपर आवाज़ उठा रही हैं, आलमी मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है, और खुद पाकिस्तान में भी जाहिर है कि बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं, वकला अब इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये सब एक फैक्ट है, इसको इग्नोर उस तरह से नहीं किया जा सकता। लेकिन हमने देखा कि कल जब मैंने इस पे थोड़ा तंजन बात की हुई थी कि हमारे मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को इतना कैजुअली लिया जा रहा है कि जैसे ये तो कोई रूटीन मैटर है और इस पर कोई ज़्यादा परेशान होने की बात ही नहीं है। तो मैंने उस तनाज़ुर में बात की थी, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि शायद मैं कोई उससे आंखें बंद कर रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पिछले तमाम वीलॉग्स मेरे कंसिस्टेंसी से देख सकते हैं कि मैं इसके ऊपर बात कर रही हूँ, और कोशिश रहेगी कि जो भी कोई गलत हो मुल्क में, जिस भी एंड से हो, उसके ऊपर ज़रूर बात हो, भले वो किसी के भी सपोर्ट में है, किसी के भी खिलाफ है। लेकिन बात यह है कि गलत नहीं होना चाहिए, और कोशिश यही होनी चाहिए कि कम से कम गलत को गलत कह सकें। तो ये थोड़ी सी मुझे क्लैरिफिकेशन करनी थी, क्योंकि कुछ लोगों ने काफ़ी हार्श मुझे इस पर फीडबैक भी दिया कि शायद मैं कोई जानबूझकर ऐसा आंखें बंद किए हुए हूँ। तो ऐसा बिल्कुल कोई मामला नहीं था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ज़रूर मैं इस सिलसिले में आगाह कर दूँ। अच्छा जी, अब आ जाएं जी नई पार्टी जो बनी है। जहांगीर खान तरीन साहब, जो कि अपने जहाज़ की वजह से बड़े मशहूर हुए थे, और 2013 के बाद से ख़ास तौर पे काफ़ी एक्टिव नज़र आए इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए। मुझे ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि उस वक्त यकीनी तौर पर जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो भी इमरान खान की सपोर्ट में थी, और जहांगीर खान तरीन साहब हमेशा ही इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी करीब समझे जाते हैं। जहांगीर खान तरीन साहब एक सियासी कदकाठ के पुराने सियासी जीरक माहिर किस्म के सियासतदान हैं, और उनको हर कोई जानता था कि उनका बहुत सारा असर रसूख भी है। और जो खास तौर पर जब हम बात करते हैं इलेक्टेबल्स की सियासत के हवाले से, इलेक्टेबल्स कौन होते हैं? इलेक्टेबल्स बेसिकली वो शख्सियात हैं सियासी कि जो अपने तौर पर, अपनी शख्सियत के तौर पर अपने हल्के में ऐसा असर रसूख रखते हैं कि वो किसी भी पार्टी से टिकट ले लें, उनकी तरफ से ये क्लेम किया जाता है, या लोग हल्के के उन्हें इतना चाहते हैं पर्सनली कि वो समझते हैं कि वो किसी भी पार्टी का टिकट ले लें तो लोग उन्हें वोट देंगे, ना कि पार्टी को बेस बना के। तो यानी आप कह सकते हैं कि वो लोग होते हैं जो समझते हैं कि इनकी कामयाबी यकीनी है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो पार्टी का टिकट है वो शायद 15 से 20% उनके वोटों में इजाफा कर सकता है, और बाकी उनके जितने भी वोट वो हासिल करते हैं वो उनके अपने ज़ाती शख्सी वोट होते हैं। और तीसरी बात ये कि ये वो लोग होते हैं जो कि आमतौर पर हम समझते हैं कि बहुत नज़रियाती नहीं होते, ये प्रैक्टिकल लोग होते हैं। ये शायद हल्के में कामकाज भी करवा देते हैं और लोगों की खुशी गमी में भी शरीक होते हैं, और ये शुरू से ही बहुत अवामी भी होते हैं, और हमेशा प्रैक्टिकल सियासत जो है उसके ऊपर ये यकीन रखते हैं, ना कि ये समझें कि जी कोई नज़रिया या कोई थेरी के ऊपर चलना है। तो इलेक्टेबल्स का एक अच्छा खासा ग्रुप था, ख़ास तौर पर साउथ पंजाब से, जो कि जहांगीर खान तरीन साहब के आप समझ सकते हैं कि हल्का अहबाब में था, और एक बड़ी उसमें जो थी, उन्होंने उसमें जो एक पूरी लॉट थी वो इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल भी करवाई। और ख़ास तौर पर 2018 के इलेक्शंस थे, उसके बाद भी हमने देखा, उससे पहले भी कुछ लोग वक्तन आते रहे, इमरान खान साहब की पीटीआई ज्वाइन करते रहे, और उसके बाद फिर जब इलेक्शन में जाना था और फिर पंजाब हुकूमत बनानी थी, और उसमें ज़ाहिर है वोट बड़े कम थे, यानी जो सीटों का मार्जिन था वो इतना था कि उसके लिए ज़रूरी था कि अगर पंजाब में पीटीआई इलेक्शन अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहती है तो उसमें आज़ाद लोग भी शामिल हों और लोग भी शामिल हों।
تو جہانگیر خان ترین صاحب نے اس میں ایک کلیدی کردار ادا کیا اور انہوں نے بہت سارے آزاد امیدواروں کو، بہت سارے دیگر لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور انہیں پاکستان تحریک انصاف جوائن کروائی. تو ان کی یہ تمام خدمات کے پیش نظر ان کی جو قد کاٹ تھا، جو ان کی ویلیو تھی، وہ بڑی بڑھ گئی تھی اور تمام لوگ سمجھتے تھے کہ جہانگیر خان ترین صاحب کنگ میکر ہے بنیادی طور پر، اور عمران خان صاحب کی پارٹی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب نااہلی کا کیس چلا تو عمران خان صاحب کی تو اہلیت برقرار رہی، انہیں بھی ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے اپیل تھی، اور جہانگیر خان ترین صاحب کے خلاف جو اپیل تھی وہ منظور ہو گئی اور ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، یعنی انتخابی سیاست کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا، جو ان کے آج تک نااہلی برقرار ہے، میاں صاحب اور جہانگیر خان ترین صاحب. تو یہ تو ایک بیک گراؤنڈ ہو گیا. جہانگیر خان ترین صاحب اس کے بعد جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن گئے تو شوگر ملز کا جو کیس تھا اس کی وجہ سے، اور پھر کچھ گروپنگ اس طرح کی ہوئی جو پارٹی کے اندر، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب اور جہانگیر خان ترین صاحب ایک ظاہر ہے اپنا گروپ رکھتے تھے، اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے ظاہر ہے کمفرٹیبل نہیں تھے، تو ان کے درمیان اختلافات موجود تھے. تو اس میں پھر ایسا لگا بظاہر کہ شاید عمران خان صاحب جو تھے ان کا وزن زیادہ شاہ محمود قریشی کی طرف تھا، لیکن جہانگیر خان ترین صاحب سے وہ آہستہ آہستہ دور شاید ہو رہے تھے. اور جب شوگر مل اسکینڈل آیا تو اس میں وہ زیادہ فاصلے بڑھ گئے، جب ان کے اگینسٹ کارروائی وغیرہ کا بھی سلسلہ شروع ہوا. اور پھر جو جہانگیر خان ترین صاحب کے جو ان کے ساتھ آئے ہوئے لوگ تھے انہوں نے بھی اپنا ایک گروپ بھی تشکیل دے دیا، جو آخری دنوں میں بڑا کھل کے سامنے آ چکا تھا، جس میں پنجاب میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو نعمان لنگڑیال صاحب تھے اور جو دیگر لوگ تھے وہ بھی جہانگیر خان ترین صاحب کی حمایت میں بولے، اور ادھر سے جو یہاں پر قومی اسمبلی میں تھے راجہ ریاض صاحب اور ان کے جو قریبی لوگ تھے وہ لوگ سارا جو تھا ایک گروپ ان کا بھی بنا. تو ان کا بنیادی کام یہی تھا کہ یہ ایک گروپ بنا کر اس میں انہوں نے کوشش بھی کی بار بار عمران خان صاحب سے بات کی کہ جہانگیر خان ترین صاحب کو کلیئر کروایا جائے. اب وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا وہ اس وقت میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی، لیکن قصہ مختصر یہ کہ جہانگیر خان ترین صاحب جو تھے وہ بالکل عمران خان سے ٹوٹ کر الگ ہو گئے. یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے بات کہ عمران خان صاحب ہوں یا جہانگیر خان ترین صاحب ہوں، بہت زیادہ انہوں نے کوئی ایک دوسرے کے خلاف بات چیت نہیں کی. جہانگیر خان ترین صاحب کی ایک آدھ سٹیٹمنٹ ہے کہ جناب میں دوست ہوں، مجھے دوست رکھا جائے، دشمن میں نہ بدلا جائے، یہ ضرور ایک آدھ دفعہ میڈیا ٹاک میں انہوں نے بات کی تھی. اور جب عمران خان صاحب نے انٹرویو میں یہ سوال کیا تھا جہانگیر خان ترین سے متعلق، تو اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ مجھے دکھ ہے کہ میں اس سے دور ہوں اس وقت یا اس طرح، لیکن ایسی کوئی بات نہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ کلیئر ہوں اور پھر ہمارے ساتھ ہمیں بالکل اسی طرح پارٹی میں عزیز ہیں وغیرہ. تو انہوں نے بھی کوئی ان کے بارے میں بد زبانی نہیں کی تھی عمران خان صاحب نے بھی. لیکن اس کے بعد جہانگیر خان ترین صاحب ایک تھوڑی خاموشی میں چلے گئے، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جب رجیم چینج ہوا، جس طرح سے ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، اور اس سے پہلے جو معاملات تھے، جو ایک گروپ بن کے سامنے آ گیا، فارورڈ بلاک بن کے سامنے آ گیا، تو اس نے پوری ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ دباؤ بڑھایا عمران خان صاحب کے بھی اوپر، اور پھر جو ان کے اپوزیشن تھی اس وقت کی اس کے ساتھ رابطوں نے پھر یہ سارا جو کام تھا ان کا آسان کر دیا، اور سہولت کاری ہو گئی ایک طرح سے جہانگیر خان ترین صاحب کی طرف سے. لیکن بات یہاں پر نہیں رکی. ایک سال بعد ٹھیک جہانگیر خان ترین صاحب کی دوبارہ ان لوگوں کو ضرورت پڑ گئی جن کے ہمیشہ سے وہ قریب سمجھے جاتے ہیں، اور اب عمران خان صاحب کی جو پارٹی، جو کہ ہم نے دیکھا کہ خزاں کے پتوں کی طرح لوگ جھڑ رہے تھے اس پارٹی سے، تو اب ان سب لوگوں کو کہاں اکوموڈیٹ کرنا تھا، اس کے لیے جو ہم نے دیکھا کہ ایک پورا منظرنامہ تشکیل دیا گیا. جہانگیر خان ترین صاحب کو آہستہ آہستہ لوگوں نے جوائن کرنا شروع کیا، اور فائنلی آج اس کی ایک اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے. اب بہت سارے لوگ اس پر بات کر رہے تھے کہ جناب بڑی کوئی اسٹرانگ پالیٹکس ہونے جا رہی ہے، ایک نئی پارٹی بن گئی ہے، تو کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہو جائے گا. تو بھائی پہلی بات تو میرے اس پہ 3-4 پوائنٹس ہیں، میں آپ کو جلدی سے بتا دیتی ہوں. پہلا پوائنٹ تو میرا یہ ہے کہ یہ کوئی نئی پارٹی نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے پرانے لوگ ہیں اور سارے وہ لوگ ہیں جو بہت عرصہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ رہے ہیں. تو اس میں کوئی ایسا اگر آپ کہیں کہ جناب کچھ نیا آ گیا ہے آئیڈیا اور کچھ نئی ایک چیز جنریٹ ہوگی، تو وہ مجھے نظر نہیں آتا. وہی روایتی سیاستدان جو ہمیشہ ہمیں دیکھتے رہے ہم، وہی ہمیں دوبارہ بدل کے نظر آ گئے ہیں. بس ان کے پیچھے جھنڈے اور ہو گئے ہیں، ان کے نام تھوڑے بدل گئے ہیں، اور تھوڑے وہ ہمیں پتہ نہیں کیوں، آپ میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن مجھے تو تھوڑے شرمندہ نظر آ رہے تھے آج سارے صاحب بیٹھے ہوئے. ان میں جناب آپ دیکھ سکتے ہیں جہانگیر خان ترین صاحب کے دائیں بائیں عبدالعلیم خان صاحب تھے، پھر فردوس عاشق اوان صاحبہ تھیں، فیاض الحسن چوہان صاحب تھے، عامر کیانی صاحب تھے، محمود مولوی صاحب تھے، چودھری فواد صاحب بھی اس پورے مجمع کا حصہ تھے، لیکن وہ بہت زیادہ پرومیننٹ اس پہ سیٹ پہ ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے. پھر اس میں علی زیدی صاحب تھے، اور عمران اسماعیل صاحب تھے کراچی سے، پھر اون چودھری صاحب بھی تھے اس کا حصہ، جو کہ پہلے سے بھی اسی گروپ کا حصہ سمجھے جاتے ہیں، نعمان لنگڑیال صاحب تھے،
اور بہت سارے اور بھی نام ہو سکتے ہیں جن کے شاید مجھے بھی اس طرح سے نام زیادہ نہیں ہے میرے سامنے. لیکن اب میں کہنا کیا چاہتی ہوں؟ میں کہنا یہ چاہتی ہوں، جو میرا تیسرا پوائنٹ ہے، کہ کیا آپ لوگ افسردہ ہیں، دل برداشتہ ہیں اس بات سے کہ یہ لوگ عمران خان کا ساتھ چھوڑ کے ادھر کیوں آ گئے؟ کیا عمران خان کو ان کے جانے کا بہت نقصان ہوا ہے؟ تو مجھے بادی نظر میں سوری ٹو سے لیکن بہت زیادہ ایسا نظر نہیں آتا. آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ ساری پارٹی آپ نے توڑ کے ادھر بٹھا دی، ادھر سے اٹھا کے ادھر بٹھا دی، ٹھیک ہو گیا. لیکن کیا وہ سارا ووٹ بینک ساتھ گیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. مجھے تو اس میں ایسا نظر نہیں آتا کہ وہ سارا ووٹ بینک ساتھ گیا ہے. فواد چودھری صاحب آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنے طور پر کاؤنسلر نہیں بن سکتے، انہیں بھی پتا ہے کہ ووٹ عمران کا ہے. جہانگیر خان ترین صاحب جو اس وقت بہت بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، بڑے کوکنگ میکر بنے ہوئے ہیں، بڑے کوئی بن گئے ہیں، بڑے سیاستدان کوئی، تو خود وہ نااہل ہے نمبر 1 انتخابی سیاست سے. نمبر 2 آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے بیٹے تک ولی ترین کو ضمنی انتخاب میں سیٹ نہیں جتوا سکے تھے. تو بندہ ایک اپنی سیٹ نہیں نکال سکا، اپنے بیٹے کی سیٹ نہیں نکال سکا. اور ابھی جو حال ہی میں الیکشن آخری ہوا تھا راجن پور میں ضمنی انتخاب، وہ تک جہانگیر خان ترین صاحب کی پوری بیکنگ تھی اس امیدوار کو، اس کے باوجود بھی وہ بندہ بھاری مارجن سے ہار گیا تھا. تو جو بندہ اپنی سیٹ نہیں نکال سکا، اپنے بیٹے کی سیٹ نہیں نکال سکا، اپنے حمایت یافتہ امیدوار کو تمام تر ریاستی مشینری کے سپورٹ کے باوجود نہیں جتوا سکا، تو جس بندے کا اپنا ہی ووٹ بینک نہیں ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کو کیا لے کے دے گا؟ یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا. کیونکہ جو پاکستان میں سیاست ہے وہ ایک ذات کے گرد، شخصیت کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے، اور آپ کے پاس وہ شخصیت مسنگ ہے. کیا جہانگیر خان ترین وہ شخصیت ہے جو میگنیٹ کی طرح لوگوں کو اپنے ساتھ چپکا لیں گے؟ اس کا جواب آپ کو سب کو معلوم ہے. اور پھر دوسری چیز ہوتی ہے نظریہ. کیا جہانگیر خان ترین صاحب کے پاس کوئی نظریہ ہے؟ کسی نظریے پہ پارٹی بنائی گئی ہے؟ آج وہ کیا بتا سکیں آپ کو کہ ان کا نظریہ کیا ہے، کس آئیڈیالوجی کے ساتھ وہ لے کے چل رہے ہیں؟ تو وہ بھی نہیں ہے. اور وہ تو صاف طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی نظریاتی پارٹی نہیں ہے، ہم تو پریکٹیکل بات کریں گے. تو یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں. تو نہ تو ان کے پاس وہ کرزمیٹک پرسنالٹی ہے، کرشماتی شخصیت ہے، نہ عوام کو ان کے اوپر دل جان مارنے پہ تیار نظر آتے ہیں، نہ ان کے پاس ایسا کوئی نعرہ ہے، نظریہ ہے کہ جس کے پیچھے عوام چل پڑے. تو اگر فی الحال یہ وہ پورا شو بنا کر خوش ہو رہے ہیں تو وہ لینے دیں، اس میں کوئی ہمیں ایسی نیچرل چیز نظر نہیں آ رہی. اور اگر وہ آگے کہیں چل کے عوام کو اپنے ساتھ کھینچنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ضرور ہوں، ہم کوئی ان کے مخالف تو نہیں ہیں. اگر ہمارا پوائنٹ کیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام فیصلہ کرے، اگر عوام ان کے حق پہ جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن مجھے ایسا فی الحال نظر نہیں آ رہا. اور جتنے لوگ یہاں پر گئے ہیں، فواد چودھری صاحب جتنی دیر بیٹھے رہے ہیں، وہ نیچے منہ کر کے یا اس طرح یا فیس نہیں کر رہے، میڈیا پہ آ کے کیوں نہیں بتا سکتے وہ کہ وہ کیوں جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں وہ یہ بتا سکتے کہ عمران خان میں کیا کیا برائیاں تھیں؟ آئیں آ کے بتائیں کہ عمران خان میں یہ برائیاں تھیں، یہ غلط تھا، عمران خان دہشت گرد ہے، یہ غدار ہے، اس نے یہ ساری 9 مئی کی پلاننگ کی ہے، ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے. اور ہمارا اس ساری پلاننگ میں کوئی کردار نہیں رہا، ہم جہانگیر خان ترین کا ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ ہم یہ ہیں جو بھی نظریے کے ساتھ چل رہے ہیں. تو آپ جب آ کے اپنے کسی ایکٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو آپ اسکیپ کرتے ہیں، آپ اوائڈ کرتے ہیں. اور مجھے اس وقت جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، عمران اسماعیل صاحب، علی زیدی صاحب، اترے ہوئے چہروں کے ساتھ نظر آ رہے تھے. یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے روتے ہوئے دھوتے ہوئے ہی پی ٹی آئی چھوڑی تھی، لیکن اس کے بعد اگر تھوڑا سا یہ بریک لینے کا اعلان ہی کر چکے تھے تو پھر لیے رکھتے. لیکن اس کے بعد دوسری جگہ پہ اس طرح سے جانا، تو وہ جو ایک عدت کا بھی ٹائم مقرر ہے نا، یا جو کوئی بریک کا ٹائم ہوتا ہے، اس کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. لیکن یہاں پر ہمیں لگا کہ وہ بالکل انہوں نے 40ویں کا بھی شاید انتظار نہیں کیا اور اس کے بعد وہ فوری طور پر نئی منزل کی طرف چل پڑے. ان کا حق ہے آئینی طور پہ، اس پہ کوئی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کا حق نہیں ہے، لیکن کیا عوام نے ان کی اس ساری بات کو سراہا؟ آپ صرف پچھلے جو رات کو تصویریں گردش کر رہی تھی جس میں فواد چودھری صاحب جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہیں، عمران اسماعیل یا عمران زیدی صاحب، علی زیدی صاحب ہیں، تو یہ جب تصویریں سوشل میڈیا پہ گردش کری تھی تو آپ اس کے نیچے صرف کامنٹس پڑھ لیں. اگر آپ صرف کامنٹس پڑھ لیں، میرا خیال ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ فی الحال یہ کامنٹ سیکشن بند کر دیں، کیونکہ اگر یہ صرف کامنٹس پڑھ لیں تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی سیاست آج کہاں کھڑی ہے. یہ 1 مہینہ پہلے ان کی سیاست کہاں کھڑی تھی اور 1 مہینے بعد ان کی سیاست کہاں کھڑی ہے. یہ بات درست ہے کہ شاید یہ بہت سی ریاستی سختی سے بچ چکے ہیں اور پریکٹیکلی شاید آگے چل کے کہیں نہ کہیں کسی آپ کو عہدوں پہ بھی نظر آ جائیں، شاید کچھ کامیابی بھی نظر آ جائے. لیکن کیا عوام میں ان کی محبت یا اس طریقے کا جو ایک عقیدت کا عالم تھا کہ وہ واقعی باقی رہا ہے؟ اس کے لیے اندازہ لگانے کے لیے مجھے آپ کو انہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بہت اچھے سے اس کو جج کر سکتے ہیں. کم از کم ابھی تک تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے. باقی عمران خان صاحب کا ریاکشن اس پہ بہت اچھا ہے. انہوں نے جب ان سے سوال کیا گیا کہ جناب یہ نئی پارٹی کا اعلان ہو رہا ہے جہانگیر خان، تو انہوں نے بڑا لمبا ایک کہکہا لگایا عدالت میں آج، اور کہکہا لگانے کے بعد انہوں نے کہا جی گڈ لک. تو یہ انہوں نے اس پہ رسپانس دیا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنے اس پہ کول بیٹھے ہوئے ہیں.
اور باقی یہ کہ جو بچھڑ جاتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، وہ آپ نے شعر سنا ہوگا کہ جو میں نے کسی اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، یہ جو سب تیرے نظر آتے ہیں تیرے نہیں. تو یہ کچھ ایسی ہی صورتحال جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ بھی ہے کہ جو ان کے ساتھ آج بیٹھے ہوئے تھے کیا وہ سب انہی کے ہیں. اور اسی طرح سے خود یہ لوگ کہہ چکے ہیں کہ جب آپ وہ مجھے ایک اور شعر یاد آ گیا نا کہ بے وفائی کی درد تو ہوتی ہوگی، تو کچھ ایسی صورتحال ان کے چہروں سے مجھے دکھتی نظر آ رہی تھی. بہت ساری چیزیں ہیں جو وقت کچھ عرصے بعد خود بخود انفولڈ کر دے گا. شاید ہم بھی ان کے بارے میں کچھ بھی اچھا یا برا سخت کہیں یا نہ کہیں، لیکن وہ خود بخود انفولڈ ہو جائیں گی چیزیں. تو اس میں زیادہ وقت بھی مجھے نظر نہیں آ رہا کہ بہت زیادہ وقت لگے گا، جلدی یہ چیزیں انفولڈ ہو جائیں گی. مجھے تھوڑی بات کرنی تھی آج اکنامک سروے کے حوالے سے بھی، لیکن کافی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، ویلاگ مجھے کمپلیٹ یہاں پہ کرنا ہے. لیکن اتنی بات ضرور کہوں گی کہ جو آج اسحاق ڈار صاحب نے آ کے کوشش کی ہے بتانے کی، مجھے تو لگا وہ 2022 اور 23 کا اکنامک سروے نہیں دے رہے تھے، وہ تو کوئی 2017 سے لے کے 2018 تک کا 19-20 تک کا دے رہے تھے. ساری پرانی باتیں گھسی پٹی، اور اس میں کوئی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جو آپ نے پچھلے سال 5% کا ہدف رکھا تھا جی ڈی پی کا، وہ 0.29 یعنی 0.3% کیوں رہا ہے، کیوں آپ اتنے پیچھے گئے ہیں. اور آج آپ ساری وہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب اگر 5 سال کے لیے گورنمنٹ آئے گی تو وہ کچھ بہتر پرفارم کر سکے گی. تو پھر جائیں الیکشن میں اگر آپ کو لگتا ہے. IMF آپ کو لفٹ کرا نہیں رہا، پیسے آپ کے پاس ہیں نہیں. جھوٹے سچے اعلانات آپ ضرور کل سن لیں گے بجٹ سپیچ میں، لیکن ان اعلانات کو پایا تکمیل تک کون پہنچائے گا، یہ بہت بڑا سوال ہے. کیونکہ پیسہ اس وقت خزانے میں ہے نہیں، اور جو ہے وہ سارا ادھار کا پیسہ ہے، اور اس میں سے بھی بہت سارا پیسہ اس سال آپ نے واپس کرنا ہے. اس کے لیے پلان کیا ہے آپ کو میں بتا دوں، اس حکومت کے پاس فی الحال کوئی پلان نظر نہیں آتا. ملتا ہے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.